جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह आज खिलाफत एक्सक्लूसिव पार्ट 2 में मुकर्रम अहकर इबाद साहिब ऑफ स्वीडन, मुकर्रम मुस्लिम अहमदी साहिब ऑफ कनाडा और मुकर्रम मशहूद भट्ट साहब ऑफ यूके ने अपने मौज़ूआत पर बयान का कोई शुबा नहीं के हक अदा कर दिया है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो ऐसे हजरात या वो गिनती के गिने चुने लोग जो जमात अहमदिया को छोड़कर एंटी अहमदिया के साथ जा मिलते हैं और उनके प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं और जमात अहमदिया पर तनकीद करते हैं, वो मुतफ़िका तौर पर आज तक यही नहीं बता सके कि अल्लाह की जमात इस रुए ज़मीन पर है कौन सी। अहले सुन्नत चाहे देवबंदी हों या बरेलवी या सिंपल सुन्नी हों, अहले हदीस शिया, सब 73 फ़िरक़ों वाली हदीस के लफ्ज़ी तर्जमे के पीछे चलते हुए इस गैर कुरानी तशरीह का शिकार हैं कि हम वो एक जमात जो कि जन्नती है, एक-एक फ़र्द हमारा चाहे नेक हो चाहे बद जन्नत में जाएगा। बाकी 72 फ़िरक़ों के लोग बिला इस्तिस्ना नेक हैं, बद हैं, सब के सब कुल के कुल जहन्नमी हैं। इसलिए सबसे पहले ये गिने-चुने लोग जो जमात अहमदिया छोड़कर मुखालिफिन के चैनल्स पर जाकर जमात के खिलाफ बातें करते हैं, या ऐसे मुखालिफिन जो ये चैनल्स कायम करके जमात अहमदिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर लाजिम है पहले ये बताएं कि नंबर 1 अल्लाह की जमात है कौन सी, नंबर 2 उस जमात का क्या निज़ाम है, नंबर 3 वो निज़ाम जमात अहमदिया के निज़ाम से बेहतर है। जब आप अपनी दानिश में ज़ुलमात से नूर की तरफ हिजरत फरमा चुके हैं, तो पहले अपने नूर की खूबियां बयान फरमाएं, क्योंकि तनकीद करना तो दुनिया का आसान तरीन काम है। तनकीद तो आकिल भी कर सकता है, जाहिल भी। बच्चा भी कुछ बड़ा होता है तो तनकीद करता है, अपनी मनवाने की कोशिश करता है। बस मुखालिफिन के लिए, चाहे वो दूसरे फिरकों के मुसलमान हों या एक्स अहमदी हजरात हों, उन पर लाजिम है कि वो जिस जमात को अल्लाह की जमात समझकर ज्वाइन कर चुके हैं उसका नाम बताएं, उसके निज़ाम को जमात अहमदिया के निज़ाम से बेहतर साबित करें। मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे पास खलीफा नहीं है, खलीफा हमारे पास है। ये मैं उन्हें इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ये वो सूरत हाल है जिसका मुखालिफिन सिरे से मुकाबला ही नहीं कर सकते। इनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि किसी शख्स को खलीफा मुकर्रर कर सकें। इसलिए मैं तो इनको बल्कि ईजी गो, ईजी वे बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना बता दें कि अल्लाह की कौन सी जमात है जिसे आप ज्वाइन कर चुके हैं और उसका निज़ाम दिखाएं कि वो जमात अहमदिया के निज़ाम से बेहतर है। अकली तौर पर क्योंकि ये मुमकिन है कि हो सकता है कोई ऐसी जमात हो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जिसका निज़ाम वाकई जमात अहमदिया के निज़ाम से बेहतर हो, वो हम जानते हैं कि ऐसी कोई जमात नहीं है। फिर भी मुखालिफिन के लिए ये एक आसान डिमांड है। फिर मामला आता है कि जी ओहदेदार जुल्म करते हैं। ये इस तरह से बातें एंटी अहमदिया चैनल्स पे कही जाती हैं कि पूरी जमात में मशरिक मगरिब आग लग गई है, आगे का आवा बिगड़ गया है, ओहदेदारों ने तमाशा बना के रखा हुआ है। जो ओहदेदारों की एक अक्सरियत है जो कि बहुत अच्छे लोग हैं, वो इनको कभी नजर नहीं आते, कभी पजीराई नहीं करेंगे, कभी उनकी तारीफ नहीं करेंगे। हत्ता कि एक्स अहमदीस जो कि अगर किसी के जुल्म का निशाना बन के बदकिस्मती से मामले को अपनी नाफहमी में जमात अहमदिया से क्विट कर चुके हों, खुद वो भी जानते हैं कि आधे से ज्यादा ओहदेदार उनको उनके उस अहमदिया कैरियर में अच्छे ही मिले थे। इसलिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुरान हकीम से एक आयत का हवाला देना चाहता हूँ। शैतान का जो अल्लाह ताला के साथ डायलॉग हुआ है, ये कुरान हकीम में मुख्तलिफ मुकामात पर आया है, और मैंने जानबूझकर सूरह अराफ वाले डायलॉग से आयात 15, 16 और 17 चुनी है, जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। ये हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का तर्जुमा है, तफसीर सहीर से लिया गया है, और मैं इसको पढ़ता हूँ। उसने यानी इबलीस ने, उसने कहा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि वो उठाए जाएंगे। अल्लाह ने जवाब दिया, तुझे तेरे मुतालबे के मुताबिक ढील दी गई है। उसने कहा कि चूंकि तूने मुझे हलाक किया है, इसलिए मैं इन इंसानों के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। अरबी मुलाजा फरमाए सिरात तकल मुस्तकीम, इसमें इस तरफ इशारा है कि वो लोग जो कि तेरे सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, उनको मैं बहकाने की कोशिश करूंगा। अब ये आयात जो हैं, इन आयात के होते हुए इस रुए जमीन पर कोई जमात बशमूल जमात अहमदिया के ये दावा तो कर ही नहीं सकती कि हमारा एक एक बंदा जन्नत में जाएगा। यहीं से ऐसे लोगों की भी नफी हो जाती है जो 73 फिरकों वाली हदीस में अपने आप को निजात याफ्ता समझते हुए अपने फिरके के सब लोगों के जन्नत में जाने के कायल हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 72 फिरकों के सब हजरात खान नेक हों या बद हों, सभी के जहन्नमी होने का यकीन रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई गैर मंतकी दावा जो है वो जमात अहमदिया की तरफ से कभी भी नहीं हुआ। शैतान के इस चैलेंज के बाद क्योंकि लोगों का गुमराह होना भी यकीनी है, यानी जो उसके पीछे चलेंगे, इसलिए ये याद रखें कि मस्से शैतान से पाक सिर्फ अल्लाह ताला के अंबिया और खुलफा हैं। उनके अलावा एक वली भी गुमराह हो सकता है, एक वली को भी शैतान चक्कर दे सकता है, उसे उसकी वलायत से महरूम कर सकता है। फर्क ये होता है कि नबी की नबूवत या खलीफा की खिलाफत कभी भी नहीं छीनी जाती, अल्लाह ताला वापस नहीं लेता। ये भी एक वजह थी कि खलीफा सालिस हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जान दे दी, लेकिन खिलाफत से पीछे नहीं हटे।
رہ گیا حضرت امام حسن علیہ السلام کا معاملہ، تو وہاں خلافت کی ناقدری کا مضمون کھل کر سامنے آ چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا نام واپس لے لیا۔ اب ایکس ایم ڈی ہوں یا ہمارے مخالفین، وہ سب سے پہلے تو انہی آیات قرآنیہ پر غور کر لیں، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جماعت احمدیہ کے عہدے داران کو گویا کہ وہ مس شیطان سے ہی پاک ہیں۔ یہ ان مخالفین کی بنیادی غلطی ہے۔ ایک سادہ اور مشہور جملہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جب عہدے داران جماعت کے متعلق ثابت ہے کہ وہ مس شیطان سے پاک نہیں ہیں، تو پھر مندرجہ ذیل طبقات سامنے آتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو ان اچھے عہدیداروں کا ہے جو بحیثیت بشر کے غلطی کر سکتے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ دوسرے اچھے عہدیدار جو کہ بحیثیت بشر کے دو فریقین کے معاملے میں غلط سمجھ کر ایک فریق کے حق میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ دے دیتے ہیں، اور وہ جو فریق ہوتا ہے وہ اصل میں باطل پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس عہدیدار کو ایسا آرام کرتا ہے کہ وہ عہدیدار نیک نیتی سے یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ سچ بول رہا ہے۔ اب ان دو کیسز میں کسی احمدی کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے عہدیدار کو کرپٹ سمجھنا شروع ہو جائے، کیونکہ یہاں عہدیدار کی نیت درست ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو عہدیدار ہو کر دانستہ ظلم کرتے ہیں۔ ویسے تو ایسوں کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ انہیں جھوٹ بولنے دیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو مصیبتوں سے بھر دے گا۔ جھوٹ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ اگلا جھوٹ بول رہا ہے بہت مشکل کام ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، آپ نے حضرت صاحب کو شکایت لگائی، جماعتی انکوائری میں وہی بندہ اگلے جھوٹ بول کر چلتا بنا، تو اب حضرت صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ایسی صورتحال میں اس مظلوم کو صبر کرنا ہے، باقی کام اللہ کا ہے، وہ خود کر دے گا۔ میں نے اس کانسیپٹ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے جان بوجھ کر آج کی تقریر میں امیر جماعت کو چنا ہے، کیونکہ امیر کا عہدہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک میں سب سے افضل عہدہ گنا جاتا ہے۔ اس ملک کا نیشنل مبلغ سلسلہ بھی امیر جماعت کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے اب میں امیر جماعت پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کے کچھ ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو نظام جماعت کی مضبوطی اور پختگی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ، یہ خطبات طاہر کی 10ویں جلد ہے، خطبہ جمعہ بیان فرمودہ مورخہ 30 اگست 1991۔ حضور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے یہ بہت گہرا راز فتنوں کا ہمیں سمجھا دیا کہ جب ابلیس نے ابا سے کام لیا تو اس کا ابا، اس کا انکار دراصل اس کی انانیت کی گود میں پلا تھا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، مگر خدا سے بڑا نہیں، خدا کے مقرر کردہ امیر سے بڑا سمجھا، اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں تجھے تسلیم نہیں کرتا، یا میں تیری عظمت کو دھتکارتا ہوں اور اس کا انکار کرتا ہوں۔ یہ کہا کہ جس کو تو نے امیر بنایا ہے یہ تو مجھ سے چھوٹا اور بے معنی ہے، میرے مقابلے پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، انا خیر منہ ہو۔ کتنی گہری حکمت کی بات ہے، ہزارہ سال گزر چکے، آغاز مذہب کی یہی حقائق ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور جو جاہل انسان ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ جس کی آنکھوں میں بصیرت نہیں ہے وہ باہر کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیشہ جماعت میں جب فتنے پیدا ہوئے وہ اسی طرح ہوئے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بالا افسر وہ تو ٹھیک ہے ہماری سر آنکھوں پر، مگر یہ جو جھوٹا ہے نا شیطان، اس کی ہم بات نہیں مانیں گے۔ اگر وہ واقعتاً شیطان ہے، نا اہل ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ ادب کے ساتھ بالا ہستی جو بھی ہے، امیر ہے یا اس سے اوپر خلیفۃ المسیح ہیں، ان کی خدمت میں لکھو کہ جس وقت تک آپ اس امیر کو بنائے رکھیں گے ہم ضرور اس کی اطاعت کریں گے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ بحیثیت امیر آپ کے شایان شان نہیں ہے، نظام جماعت کے اوپر دھبا ڈال رہا ہے، فلاں غلطی کر رہا ہے۔ یہاں تک لکھنا ہرگز نہ گستاخی ہے نہ ابلیسیت ہے، لیکن یہ بات کہے بغیر، یہ کوشش کیے بغیر انکار کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ ہے ابلیسیت، جس کا ذکر قرآن کریم کے آغاز میں ہوا، اور بار بار اس کہانی کو دہرا کر ہمیں نصیحت فرمائی گئی کہ دیکھو فتنے اس طرح اٹھا کرتے ہیں، جب بھی آئندہ فتنے اٹھیں گے اسی طرح اٹھیں گے۔ اور جہاں تک میں نے وسیع نظر ڈالی ہے اپنی زندگی کے سارے تجربے پر، میں نظر ڈال کر آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا بیان کردہ فتنوں کا اسلوب اسی طرح دہرایا جاتا ہے، اسی طرح نفس دھوکہ دیتا ہے۔ اسی کا نام تقوی کی کمی ہے، یہ انانیت ہے جو ابا بن کر پھر اٹھتی ہے اور بغاوت بن جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ ادب ضروری ہے، صرف اطاعت کافی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آواز بھی نہ اونچی کرو، وہ لوگ جو اونچی آوازیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، وہ اپنے ایمان کھو دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سچی اطاعت ادب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ کھوکھلی رسمی اطاعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو ہمیشہ اطاعت کرنے والے کے لیے خطرہ بنی رہتی ہے۔ بس جب امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور ادب کا تعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ اس کو اپنے سے حقیر سمجھتے رہیں، بظاہر اطاعت بھی کریں گے، تب بھی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے خطرہ موجود رہے گا، آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو اتنی وضاحت کے ساتھ کھول کر بارہا پیش فرمایا کہ ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر اگر ایک ایسا امیر بھی مقرر کیا جائے جو حبشی ہو، یعنی عربوں کو اپنی قومیت پر ناز تھا، اور ایک حبشی شخص کے متعلق کہ وہ اگر ان کا امیر بن جائے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مثال کیسی عمدہ دی ہے کہ ان کے لیے کراہت کا سب سے بڑا سامان رکھتی تھی، فرمایا حبشی ہو اور غلام ہو، اور عربوں کے لیے غلام کی اطاعت کرنا تو ایک ناقابل تصور بات تھی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور سخت اس سے تنافر پایا جاتا تھا۔ پھر ان کو اپنی سرداریوں اور عقلوں پر بڑا ناز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر منقے کے برابر ہو، یعنی خشک کیے ہوئے کشمش کے دانے جتنا سر ہو اتنا بے وقوف پاگل ہو۔ بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 6609۔ اگر ایسا امیر بھی تم پر مقرر کیا جائے تو ہم پر فرض کہ اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اسی خطبے میں آگے چل کے بیان فرماتے ہیں، یہ درست ہے کہ امیر سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو درست کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ خلیفہ وقت موجود ہے، اس سے نیچے اور بھی عہدیداران ہیں جن کا امیر کی غلطیوں سے تعلق ہو سکتا ہے، ناظر اعلیٰ ہے، وکیل اعلیٰ ہے، صدران مجالس ہیں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ خود امیر پر نگران بن کر بیٹھ جائے اور اس کی غلطیوں کو پکڑے۔ صرف ایک معاملہ ایسا ہے جہاں اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہو تو وہاں جماعت کو امیر کی مطابقت میں رہنے کا حق نہیں رہتا کہ وہ خلیفہ وقت کے کھلے کھلے فیصلے کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے۔ اس صورت میں وہ عملاً اپنی امارت سے انحراف کر رہا ہے، کیونکہ جس نے اس کو امیر مقرر کیا ہے اس کے دیے ہوئے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے۔ ایک امیر کے سوا آج تک میرے علم میں نہیں آیا کہ کسی نے خلیفۃ المسیح کی واضح ہدایت کی کھلی کھلی خلاف ورزی کی ہو اور وہ اس کی بد نصیبی تھی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو نظام جماعت میں خدمت سے محروم کر دیا گیا، ورنہ عمرا تو فدائیت کے پتلے ہوتے ہیں، اور امیر کے وقار کی حفاظت کرنا خلیفہ وقت کا فرض ہے۔ وہ آپ نے نہیں سنا کہ کس طرح خدا انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس مان کے ساتھ، کس شان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میری پشت پر دیکھتے نہیں کون کھڑا ہے، وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے خلفاء کو بھی اسی سنت پر عمل کرنا ہے۔ انبیاء خدا سے رنگ سیکھتے ہیں اور خلفاء انبیاء سے رنگ سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک خلیفہ وقت نے کسی کو امیر مقرر کیا ہے وہ ہمیشہ اس کی پشت پر کھڑا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امیر کو زخم پہنچائیں اور خلیفہ وقت اس کا جواب نہ دے۔ کوئی شخص اگر یہ منافقانہ جاہلانہ خیال دل میں پالتا ہے کہ میں خلیفہ وقت کے مقرر کردہ امیر سے ٹکرا رہا ہوں اور خلیفہ وقت کے پاؤں چومتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ خلیفہ وقت ایسے پاؤں چومنے والے کے چومنے پر ٹھوکر بھی نہیں مارتا، وہ ہر قیمت پر اپنے مقرر کردہ امیر کی پشت پر کھڑا رہے گا، سوائے اس کے کہ اس پر یہ ثابت کر دیا جائے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس امیر کو بدل دو۔ امیر جماعت کے ضمن میں ہی خطبات طاہر کی 10ویں جلد میں جو خطبہ جمعہ 6 ستمبر 1991 ہے، اب آپ دیکھیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس ایکسٹینٹ تک اس معاملے کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر امیر کسی پر بالارادہ یا بلا ارادہ ظلم کرتا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ امیر انسان ہے، بشر ہے، اس سے بھی چوک ہو سکتی ہے، نادانستہ طور پر وہ کسی کے اوپر زیادتی کر بیٹھا۔ ساتھ میں یہ بھی کیس ڈسکس کر رہے ہیں کہ پری پلانڈ کیا اس نے کسی پہ پوری پلاننگ کے ساتھ۔ اب دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں، اگر امیر کسی پر بالارادہ یا بلا ارادہ ظلم کرتا ہے تو یاد رکھیے ہر ایسا شخص اگر وہ نظام جماعت اور خدا کی خاطر صبر سے کام لیتا ہے تو خدا کے فرشتے اور خدا کا سارا نظام اس کی تائید میں کھڑا ہوگا اور ضرور اس کے لیے راحت کے سامان فرمائے گا، دنیا میں بھی اس کو جزا دے گا اور آخرت میں بھی اس کو جزا دے گا۔ لیکن اگر وہ صبر سے کام نہیں لیتا تو اس کے لیے دو طریق ہیں۔ اول یہ کہ جیسا کہ نظام مقرر ہے وہ بالا افسروں تک شکایت پہنچائے، بجائے اس کے کہ غیر متعلقہ لوگوں سے باتیں کرے۔ جب وہ افسر بالا تک شکایت پہنچاتا ہے اور وہ نہیں سنتا تو پھر بالآخر بات خلیفہ تک پہنچتی ہے، اور میں نے تو یہاں تک اعلان کر رکھا ہے کہ سارے درمیان کے واسطے بے شک چھوڑ دو، صرف ایک واسطہ اختیار کرو جس کے خلاف شکایت کرنی ہے، تقویٰ سے کام لو اور اس کی معرفت کرو تاکہ شکایت غیبت نہ بن جائے، چغل خوری نہ ہو، اور اس کو علم ہو کہ میرے متعلق کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کس ہائی لیول پہ جا رہے ہیں خلیفہ رابع، لیکن اگر تمہیں شک ہے کہ وہ اس چٹھی کو دبا کر بیٹھ جائے گا تو اس کی نقل مجھے بھجوا دو اور پھر مجھ پر چھوڑو۔ ان ارشادات کو پیش کرنے کے بعد جو کسی تشریح کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ جماعت احمدیہ ایک ایسی الہی جماعت ہے کہ جہاں پہ امیر بھی ایسا آزاد نہیں ہے، اس کا پروٹوکول اپنی جگہ، اس کی عزت اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتا رہے، اس پر بھی چیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ جب امیر جماعت جو کہ کسی بھی ملک میں سب سے اوپر کا عہدہ ہے اس پر بھی چیک ہے تو پھر باقی عہدے داران کے اوپر بھی چیک موجود ہے۔
میں بلکہ یہاں پر امیر جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دلچسپ سوال بھی ایسے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، احباب جماعت سے، جن کو ان کے امیر جماعت صرف اس لیے پسند نہیں آتے کہ ان کی اپنی مرضی اور پسند کے کوئی صاحب امیر کے انتخاب میں منتخب نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسے احباب کو امیر سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو وہ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر ویسا ہی فعل اس دوسرے شخص سے سرزد ہو جاتا جس کو آپ امیر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے اور وہ امیر بن بھی جاتا، تو کیا آپ اپنے اس من پسند امیر کی شکایت حضرت صاحب کو لگاتے؟ میرا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، آپ جا کے اس سے بات کرتے، اس سے ڈسکشن کرتے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص امیر جماعت مقرر ہو گیا ہو جو آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا معاملہ آڑے آ رہا ہے، اس سے اگر کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو آپ اس سے پہلے ڈسکس کریں جا کے، اور اس کو وہی پروٹوکول دیں تقوی کی بنیاد پر جو کہ آپ اس شخص کو دیتے جو آپ کا من پسند امیر ہوتا۔ اب مسئلہ یہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ این ٹی احمدیہ چینلز کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ جی موسیان ہیں، نظام وصیت ہے اور جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں عہدیداروں میں، غیر عہدیداران بھی ہیں جو کہ موسی تو ہیں لیکن دانستہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس ضمن میں یہ متفق علیہ حدیث دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ امیج۔ اس دنیا کا ہر ہی مسلمان اس حدیث سے واقف ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ میں اس دوسرے ٹکڑے کے بارے میں تو شور نہیں ہوں، لیکن جو پہلا ٹکڑا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب دیکھ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے یہی حدیث جامع ترمذی کے حوالے سے بیان کی، بخاری شریف سے بھی بہت پہلے کی مسند احمد بن حنبل، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مسلمان کی ایک انٹرنیشنل سوشل ڈیفینیشن ہے۔ تو سب سے پہلے اصول یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ حج کر کے آ جائے، چاہے وہ نظام وصیت میں شامل ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اس کو ایز اے پریولیج سمجھے کہ اب میں جو مرضی کروں جنت میری ہے، تو وہ تو اس حدیث کی روح سے ویسے ہی باہر ہو گیا۔ آپ اہل سنت اور شیعہ مسلمانوں سے رجوع فرمائیں، ان کا متفقہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو مرضی کرو قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بخشوا دیں گے، اور اس کو وہ شفاعت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک طرف تو عبادات میں بہت آگے ہوں گے، اوپر سے لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو عبادات سے کوسوں دور ہیں پھر لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے دماغ میں باقاعدہ پورا فلسفہ پال کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے۔ جماعت احمدیہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک شفاعت ایسے ہے کہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے اور اس نے دنیا میں کوشش ضرور کی تھی، تو گریس مارکس جس طرح کسی طالب علم کو چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس مضمون میں پاس ہو جائے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گریس مارکس دے دیں گے، اور بندہ دوزخ میں جاتا جاتا جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ یعنی بدیوں کے شہر سے نیکیوں کے شہر کی طرف ہجرت کی کوشش لازمی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کسی بہت گناہ گار کو بخشنا چاہے تو وہ بخش سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہم خدا کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو گناہوں میں ملوث اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں کی دماغی نفسیات بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تاکہ حیرت کا عنصر ختم ہو جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ اس طرح دوسروں پر ظلم کر کیسے دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو کسی مذہب میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن فطرت کے دہری ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جماعت احمدیہ میں ایسے لوگ جو کہ نظام وصیت کے بابرکت نظام میں شامل ہیں، ان میں سے بعض اپنی بدقسمتی اور بد نصیبی کی وجہ سے اگر کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں اور کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور خلفاء کو جھوٹی رپورٹیں بھیجتے ہیں، خلیفہ کو جھوٹی رپورٹ بھیجتے ہیں، وہ یہ سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب وصیت کرا لی ہے تو جنت ہماری ہوئی، ہم جنت کے ہوئے۔ اس لیے اب ہم سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرائیل عزیز کا ایک ویڈیو کلپ سنتے ہیں۔ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی کلپ کی۔ جواد بھائی اس کی آواز السلام، میرا نام سارا عثمان ہے۔ فیروز بھائی، میرا سوال تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک بری چیز دیکھتے ہیں تو اس کو
ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو اس کو دعا کر لو اس کے لیے. جی بالکل. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہم اس حدیث کو بڑوں پہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے بڑے عہدیدار ہیں ہم سے، یا ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو. دعا. ان کو تھپڑ مارو گی تو 2-3 اور لگا دیں گے ہیں. ان کے ہاتھ سے روکو گی تو تمہارے خلاف پتہ نہیں کوئی ایکشن لے لیں تو پتہ ہی نہ لگے. اتنی ہوشیار تم ہو نہیں ہیں. یا تو بڑی پلاننگ کر کے کرو، یا مجھے لکھ دو پھر میں تحقیق کروں گا. تو پھر اس میں پھر ان کے دوست انوالو ہو جائیں گے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے وہ غلط رپورٹ دے دیں. اس لیے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ بولنے میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں میرے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، لیکن وہ ہوتے جھوٹے اور غلط ہیں. لیکن اس میں میرا قصور نہیں. آنسر نے فرمایا کہ اس میں میرا قصور نہیں، ان کا قصور یہ کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور اگلے مرنے کے بعد وہ آگ ان کے پیٹ میں جلے گی. ٹھیک. تو ان کے لیے دعا کرو. ہم بہت سارے کام ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی تم لوگ بڑی تقریریں کرتے ہو، جی حکومتیں یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، ان کو روکتے کیوں نہیں. ہم نے کہا ہمارے پاس حکومت تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکو. جب ہمارے پاس حکومت نہیں تو ہم ان کے سیریا کی حکومت ہو یا عراق کی حکومت ہو یا امریکہ کی حکومت ہو، جو کوریا کی حکومت ہو، جو بھی ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلموں کو روکے. نیک نیتی سے دعا کرنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے ابھی تک جو دنیا میں فساد رکا ہوا ہے، بعض احمدیوں کی نیک نیتی کی دعاؤں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی دنیا کی. تو عہدیدار جو ہیں وہ بات تمہاری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دعائی کیا کرو کہ اور ساتھ لکھ دیا کرو اگر کسی کے خلاف کوئی بات ہے، کہ میں لکھ تو رہی ہوں. لیکن مسلم نے ایک اصول یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم نے کسی کے خلاف شکایت کرنی ہے اور اس کا قصور ہے تو پہلے اس کے لیے 40 دن دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ بھی دعا کرو ساتھ کہ اگر نہیں ٹھیک ہونا تو پھر میں شکایت کرنے لگی ہوں خلیفہ وقت کے پاس. ٹھیک. پھر شکایت کرو. 40 دن دعا کے بعد کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتیجے نکلیں گے. کئی لوگوں کو اس طرح ہوتے ہیں، سزا مل جاتی ہے ان کو. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی غلط رپورٹ دے کے کوئی اچھی باتیں چکنی چپڑی باتیں کر کے ہیں، مرچ مسالے لگا کے میرے سے فیصلہ کروا لے. لیکن اگر چاہے جتنا مرضی بڑا عہدیدار ہے، اگر اس کو پتہ لگ جائے غلط ہے تو اس کو سزا ضرور ملتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تمہاری سزا کسی کو دلوانی ہے تو بتا دیتا ہوں. تو آگے تو آپ نے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا، اس کلپ سے مندرجہ ذیل نکات ثابت ہوئے. پہلا، سب سے پہلے تو ایسے مخلص احمدیوں کے عقیدے کی نفی ہو گئی جو اپنی معصومیت میں واقفین زندگی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے بھی ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں کہ ایسا شخص جس نے زندگی وقف کی ہوئی ہو وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. جب مس شیطان سے صرف انبیاء اور خلفاء ہی پاک ہیں تو پھر ایسا عقیدہ رکھنا واقفین زندگی کو انبیاء اور خلفاء کے برابر لا کر کھڑا کر دینا نہیں تو اور کیا ہے. دوسرا، موسی بھی مس شیطان سے پاک نہیں ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے جو ایدہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے ایسا شخص، پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، بس بڑے خوف کا مقام ہے. تیسرا، جس کے متعلق ثابت ہو جائے وہ کتنا ہی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا. یہ ہے نظام عدل. جو جماعتی انکوائری آنے کے بعد اگلے جھوٹ بول کر انکوائری بھگتا دے، اس سے اللہ دنیا اور آخرت میں نبٹ لے گا، یا اس کو دنیا میں لمبی ڈھیل دے کر آخرت میں پکڑ لے گا. آئیے اب دیکھتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلپ، جس سے ان مولویوں کے اس الزام کا بھی جواب ہو جائے گا کہ قادیانی بہشتی مقبرے کے ذریعے جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیا ہر موسی جنتی ہے. دکھائیں جی اگلا ویڈیو کلپ. حضور، یہ بھی ایک احمدی خاتون کا سوال ہے ہالینڈ سے. وہ لکھتی ہیں کہ کیا وہ خوش نصیب جو بہشتی مقبرے میں دفن ہوتے ہیں، کیا وہ حقیقت میں سب جنتی ہیں؟ یہ اللہ سے پوچھنا چاہیے میری بجائے. حقیقت میں وہی جنتی ہے جو نظام وصیت کا حصہ ہے، نہ کہ کسی مقبرے میں دفن. اس کے متعلق بعض احمدی علماء نے یہاں تک بھی میرے نزدیک تو غلوف سے کام لیا، لیکن حسن ظن کہنا چاہیے
کہ خدا اس کو دفن ہی نہیں ہونے دے گا جو جنتی نہ ہو. مگر یہ جو حسن زن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہے، لیکن وہاں ہے جہاں ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ حسن زن نہ ہو بلکہ حقیقت کے خلاف بات ہو. ایسا ممکن ہے، یہ درست ہے کہ جو بہشتی مقبرہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھ تیار ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص اس بات کی حفاظت کر رہی ہو کہ کوئی شخص اس میں نہیں جائے گا جب تک وہ شرائط پر پورا نہ اترے. لیکن میرے نزدیک مقبرہ فی ذات ہی کسی کی نجات کی ضمانت نہیں ہے. وہ نظام وصیت ہے جس کو کھول کر بیان فرمایا گیا ہے اور جس کی تنبیہات اتنی واضح کر دی گئی ہیں کہ جو یہ کرتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں، جب وہ کرتا ہے وہ تو ہر موسی کو کانپتے رہنا چاہیے ہر وقت. وصیت تو ہم نے کر دی ہے، دفن بھی ہو جائیں گے، مگر اس روحانی نظام کے دائرے میں رہتے ہوئے مریں گے یا اس سے باہر مریں گے. باہر مرنے والے کو آپ جسمانی طور پہ جہاں مرضی گاڑ دیں وہ اس روحانی نظام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو اعتراض بھی اٹھتا ہے غیروں کی طرف سے بعض دفعہ کہ جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، یہ درست نہیں. کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں، وہ یہی ہے جو انہوں نے آیت پڑھی ہے، وہ جنت کا سرٹیفکیٹ. تو آپ نے جس طرح سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلپ ملاحظہ کیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات میں یہ تقدیر خاص تھی اور یہی اس معاملے کی اصل ہے. لہٰذا ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر وہ موسی ہیں تو وہ ذہن نشین کر لیں کہ وصیت کرا کر وہ جنت کے مالک نہیں بن رہے، مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی غیر موسیوں کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو وہ رد عمل میں وصیت نہیں کراتے کہ اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے، حالانکہ دونوں غلطی کے اوپر ہیں. میں نے اس لیے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلپ شیئر کیا تاکہ یہ بات بالکل 2+2 4 کی طرح واضح ہو جائے. ہاں، یہ ہم اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے نتیجے میں موسیان کی اکثریت جنتی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء اور خلفاء کی بڑی غیرت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ موسیان کی اکثریت قیامت کے دن دوزخ بھیجی جا رہی ہو اور اللہ کا مسیح حشر کے میدان میں معاذ اللہ استغفر اللہ شرمندہ کھڑا ہوا ہو. اب میں صحیح بخاری جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس کی میں ایک مشہور و معروف حدیث پیش کرتا ہوں. یہ ہے حدیث نمبر 3447. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنے کے بغیر اٹھائے جاؤ گے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ بھی پیدا کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے. سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. پھر میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو دائیں جنت کی جانب لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی جانب لے جایا جائے گا. تو میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ جب ان سے جدا ہوئے تو اس وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا. میں اس وقت وہی کچھ کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، جب تک میں ان کے اندر موجود رہا ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کی نگرانی کرنے والا تھا اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے. اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. موضوع کیونکہ وفات مسیح نہیں ہے، یہاں پہ اٹھانا ترجمہ کیا گیا ہے متوفا کا، جس کے معنی ہمارے ہاں کچہری میں بیٹھے ہوئے پٹواریوں کو بھی معلوم ہے، یعنی وفات. لیکن بہرحال موضوع کا دوسرا ہے، تو میں یہاں پہ اس حدیث سے یہ استدلال دینا چاہتا ہوں کہ ایسے عہدیدار یا ایسے حضرات جو کسی بھی دماغی منطق کے پیچھے چلتے ہوئے خلیفہ سے جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا، تو خلیفہ چاہے حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت امام حسن ہوں یا حضرت مولانا نور الدین اعظم سے لے کر حضرت خلیفۃ المسیح ایود اللہ تعالیٰ ہوں، یہ خلفاء بھی کہیں گے کہ یہ تو ہمارے عہدیدار تھے یا غیر عہدیدار تھے. تب اللہ کہے گا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں ہی کیا کیا تھا. آخر میں ایسے احمدیوں سے جو اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی کے ظلم کا نشانہ بنے ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ کرے امتی بھگتے نبی کوئی اصول نہیں ہے. کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں معاذ اللہ اسلام چھوڑ گئے تھے کہ مجھے میرے نانا کی امت شہید کر رہی ہے؟ اور کچھ نہیں تو حضرت امام حسین سے سیکھ لیں. کوئی آپ کے ساتھ جماعت میں برا کرتا ہے تو اس وقت حسینی پر عمل کر لیں، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں. انکوائری کے بعد بھی اگلا اگر جھوٹ بول کر بچ جائے تو آپ اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ رد عمل میں جماعت ہی چھوڑ جاتے ہیں تو قیامت کے دن وہ تو خسارے میں ہے ہی، آپ بھی ساتھ خسارے میں ہیں.
حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کہاں لکھا ہے کہ احیاء حق کے واسطے کذب درست ہے، جھوٹ بولو، دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، خلیفہ کو غلط رپورٹیں بھیجو؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کون سی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب، آپ کے مکتوبات، آپ کے ملفوظات کہاں کون سے صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ تو پھر کرپشن کا نشانہ بننے کی صورت میں جماعت چھوڑ کر چلے جانا کیوں کر ایک درست فعل ہو سکتا ہے؟ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر 1400 سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے اور فیصلہ اپنے حق میں کرا کر نکل جاتے تھے، تو کیا وہ جو دوسرا جو ساتھ گیا ہوتا تھا، جو حق پر ہوتا تھا اور جس کے خلاف فیصلہ صادر ہوتا تھا، اس کا کیا کوئی کام تھا کہ وہ رد عمل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چھوڑ جاتا؟ میں یہاں پہ جو اینٹی احمدیہ چینلز پہ جو گند مچایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اس میں یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز ہی مل جائے کہ کسی طریقے سے ہم کوہرام برپا کریں۔ اکثر تو فکشن ہوتا ہے، کہیں کوئی عہدیدار کے ظلم کا اگر نشانہ بنی گیا تو میں نے یہ بات پہلی وضاحت کر دی ہے کہ جماعت کے عہدیداران کی اکثریت اچھی ہے، یہ اس طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے میں یہاں پہ مولانا مودودی کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے امیج بھیجا نہیں تھا، لیکن میں یہ امیج خاص طور پہ ان اینٹی احمدیہ چینلز والوں کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ مولانا مودودی نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحات 28-29 ہیں، زیر عنوان تحریک اسلامی کا تنزل۔ ذرا یہ حوالہ سنیں جو مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بازاروں میں جائیے، مسلمان رنڈیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے۔ جیل خانوں کا معائنہ کیجئے، مسلمان چوروں، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان بدماشوں سے آپ کا تعارف ہوگا۔ دفتروں اور عدالتوں کے چکر لگائیے، رشوت خوری، جھوٹی شہادت، جال، فریب، ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے۔ سوسائٹی میں پھریے، کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی، کہیں آپ کو مسلمان قمارباز ملیں گے، کہیں مسلمان سازندوں اور مسلمان گویوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دوچار ہوں گے۔ بھلا غور تو کیجئے، یہ لفظ مسلمان کتنا ذلیل کر دیا گیا ہے اور کن کن صفات کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ مسلمان اور زانی مسلمان اور شرابی مسلمان اور قمارباز مسلمان اور رشوت خور، اگر وہ سب کچھ جو کافر کر سکتا ہے وہی مسلمان بھی کرنے لگے تو پھر مسلمان کے وجود کی دنیا میں حاجت ہی کیا ہے؟ تو یہ ذرا اینٹی احمدیہ چینل چلانے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اور وہ بدنصیب جو کسی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ایسوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے پاس وہ کون سی ایسی جماعت ہے جو کہ جن کا تقویٰ، جن کے اخلاق کی تعریفیں ہوتی ہوں؟ وہ سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی ہے ہی نہیں۔ بس میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جیسا نظام اور کسی مسلمان فرقے کے پاس نہیں ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ امیر جماعت احمدیہ پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات سنائے جا چکے، جس سے نظام جماعت کی پختگی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ خلیفہ سے جھوٹ بولنے والے دنیا میں نہ پکڑے گئے، آخرت میں نہیں بچیں گے۔ موسیان کی اکثریت الحمدللہ جنتی ہے۔ سب کے بارے میں نہیں کہا سکتا، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلپ دکھایا جا چکا، کیونکہ موسیان کا مقام بہرحال انبیاء یا خلفاء کے برابر نہیں ہو سکتا جو مس شیطان سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔